अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम्स दी रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं हसन अयूब। आज हमारे साथ खबर घुमन शो के अंदर शरीक नहीं होंगे क्योंकि वो अभी सफर में है और पाकिस्तान आ रहे हैं अमेरिका से। नाजरीन, आज जो हमारी टॉप स्टोरी है वो IMF का जो मिशन है वो कल पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है इसकी दूसरी किस्त के लिए वो जायजा लेंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फारूक सलीम साहब। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जो आज है जो गैर मुल्की जो गैर कानूनी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे उनको दी गई जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये डेडलाइन खत्म होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान क्या इकदाम करने जाएगी, वे फॉरवर्ड क्या होगा और इस तरीके से जो गैर मुल्की जो यह पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको पाकिस्तान से निकालने का क्या तरीकाकार है, इस हवाले से हमारी कोशिश होगी कि हमारा राब्ता हो वफाकी वजीर दाखिला सरफराज भुगटी साहब से। इसके अलावा जो तीसरी स्टोरी हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो स्टोरी है जो हमारे किसान है, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, उसके जो उसको चलाने वाले जो हमारे किसान हैं उनकी जो माशी मुश्किलात हैं, उनके हालात हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान क्या उनकी दाद रसी कर सकती है। जबकि इसके अलावा कुछ हम सियासी जो मामलात हैं जिसमें मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अब इंतखाबी जो माहौल में वो जा चुकी है, उन्होंने अपने इंतखाबी कैंपेन का आगाज कर दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं जी अपनी टॉप स्टोरी की तरफ, जिसमें जो IMF के जो प्रोग्राम है उसकी जो कर्ज की दूसरी किस्त है उसके जायजे के लिए IMF का मिशन कल पाकिस्तान आ रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो कर्ज की जो नई किस्त है, आप क्या समझते हैं कि नई किस्त के लिए जो IMF का मिशन कल पाकिस्तान आ रहा है, क्या कोई नई जो उनकी मुतालबात हैं वो उनकी भी कोई फहरिस्त लेकर पाकिस्तान को पेश करेगा? देखिए, जो तरीकाकार है उसमें स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होता है, स्टाफ लेवल एक मिशन आता है, पाकिस्तान में फील्ड किया जाता है, उससे हमारी वजारत खजाना के जो अफसरान हैं, जो ओहदा दौरान हैं, वो बातचीत करते हैं और अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर वो एग्रीमेंट जाता है उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास और वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगर पास कर देता है तो उसके नतीजे में फिर वो 700 और कोई $10 मिलियन की जो जिसका आपने जिक्र किया वो दूसरी किस्त जो है वो हमें मिलने की तवक्कुआत हो सकती है, मुमकिनात पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब नए मुतालबात तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनमें 4 या 5 बड़े वाले जो हैं उसमें एक सबसे बड़ा जो वजारत खजाना ने IMF के स्टाफ के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसमें यह था कि एक बजट का प्राइमरी सरप्लस जिसको ये कहते हैं, यानी कि जो हमारे जो हुकूमती अखराजात हैं, जो हुकूमती आमदन है कर्जा जात देने से पहले उसमें एक सरप्लस आएगा। वो शर्त जो है वो पूरी कर दी है। वो इस दफा जो जुलाई से सितंबर तक का जो दादोशुमार हमारे सामने आए हैं उसमें हुकूमत के पास प्राइमरी सरप्लस बजट के अंदर एग्जिस्ट करता है। दूसरी बड़ी शर्त ये थी कि जो आपका ओपन मार्केट का एक्सचेंज रेट है और जो इंटरबैंक का रेट होगा उसमें हफ्ते भर से ज्यादा 1.25% का जो डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। सही। वो शर्त भी पूरी होती नजर आ रही है। दूसरी बड़ी शर्त यह थी कि बिजली के शोबे में आप बहुत नुकसान करते हैं, तो 520 अरब रुपए नुकसान पिछले 12 महीनों में हमें बताया गया जी कि उसमें कमी लाई जाएगी या उसको नुकसान को बढ़ना नहीं दिया जाएगा। तो बिजली के रेट आपने देखे कि हमने बढ़ा दिए हैं। इसी तरह गैस के अंदर भी एक रैशनलाइजेशन जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ, यानी कि जो कीमत है गैस की उसको माकूल करना है, माकूल कीमत पे गैस बेचना, वो भी आज आपने देखा कि पास हो गया है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और 5वीं शर्त जो थी वो थी कि फाइनेंसिंग गैप, आपको IMF वाले ये कह रहे थे कि $28 अरब की जरूरत है और आपके पास कोई 23 या 24 अरब उसके अरेंजमेंट्स हैं, बाकी $4-5 बिलियन आप शॉर्ट हैं जी। ये बड़ी शराइत थी, 5 बड़े एग्रीमेंट थे, इसमें से 4 जो हैं वो आप समझिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने वजारत खजाना ने मीट कर लिए हैं। तो 80% एजेंडा जो है
جو پاکستان کی حکومت نے مکمل کر لیا ہے. تو یہ آپ سمجھیے ایک اچھی خبر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ $710 ملین جو پاکستان کو ملنے ہیں یہ کون سی ڈیٹ تک اگر آتے ہیں کہ تمام چیزیں اگر میٹ کرتی ہے اور ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, تو یہ رقم پاکستان کو منتقل کب تک ہوگی؟ ایک بات یہ ہے. دوسرا, یہ ڈالر کا ریٹ جو ہے گرنے سے کیا آئی ایم ایف کو کوئی تشویش ہوگی؟ سوال یہ بھی ہے, ایک ضمنی بنتا ہے, کیونکہ ڈالر کے حوالے سے ہمیشہ پہلے بھی آئی ایم ایف ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتا رہا ہے برملا. تو ابھی دیکھیں جس طرح تقریباً اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیں, تو ابھی تو ویسے اوپن مارکیٹ میں ہی ہے بظاہر, لیکن کوئی شاید تشویش یا کوئی اس قسم کی آپ کو پتا ہے کہ جب وہ نہ دینا چاہ رہے ہوں تو میم میخیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسی کوئی آپ کی نگاہ میں کوئی بات ہو؟ جی بیسکلی دونوں سوال پوچھے آپ نے. ایک تو کہ قسط کب وصول ہوگی. قسط ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. امید مجھے یہ ہے, توقع میری یہ ہے کہ the chances are very high کہ ہمارا اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے. اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اگریمنٹ پھر جاتا ہے ایگزیکٹو بورڈ کے پاس, اور دسمبر میں یا ارلی جنوری میں ان کی کہیں ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوگی, اور ممکنات میں سے پاسبلٹی از ویری ہائی کہ دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے شروع میں وہ جو $710 ملین کی قسط ہے وہ مجھے امید بھی ہے اور توقع بھی ہے, اور پاسبلٹی از ویری ہائی کہ وہ ہمیں مل جائے. دوسرا سوال آپ کا تھا ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے. دیکھیے آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ روپے کو تکڑا کریں یا ڈالر کو کمزور کریں. اس کی واحد شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جو فورسز ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کی اوپن مارکیٹ کی اس پہ چھوڑ دیں. آپ مینیپولیشن نہ کریں روپے کی قیمت ڈالر کے سامنے. تو وہ ایک جو اضافی شرط جو پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی, جو جون کے مہینے میں جب اگریمنٹ ہوا تھا جو لگائی گئی تھی, وہ شرط یہ تھی کہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں 1.25% سے زیادہ فرق نہیں ہوگا. وہ شروع میں مجھے یاد ہے کہ 10, 11, 12, 13, 14% تک وہ فرق پہنچ گیا. جی بالکل. پچھلے کئی ہفتوں سے روپیہ بھی آپ نے دیکھا کوئی 13 سے 14% تکڑا ہوا ہے, اور وہ جو ڈفرنس ہے اوپن مارکیٹ کا اور انٹر بینک کا وہ بھی آئی ایم ایف کی رینج میں آ گیا ہے. جی صحیح ہے. تو یہ چودھری غلام حسین صاحب جی آپ سے سوال کریں گے. چودھری صاحب اوور ٹو یو, ذرا آپ جو سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں. فاروق سلیم صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور تفصیل سے, اور آپ کے تو ویسے بھی فنگر ٹپس پر ہی ہوتے ہیں سارے حقائق. آیا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی ہے ملک میں, کوئی حالات بن گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو پراپرٹی 100 روپے کی تھی وہ 40 کا بھی گاہک نہیں ہے, اس کا بھی بیڑا گرک ہو گیا ہے, اور باقی بھی ابھی کام اس طرح تیزی سے نہیں ہو رہا جتنا ملک کی ضرورت ہے. تو آپ کو کوئی پازیٹیو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ اکانومی ول ناؤ گرو اینڈ فلرش؟ جی صاحب, دو چیزیں آپ نے پوچھی اور دو چیزیں دونوں امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ کیا کوئی مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں, اور دوسرا بڑا گہرا سوال ہوتا ہے کہ کیا ان مثبت اثرات کا اثر جو ہے وہ عوام تک پہنچ گیا ہے نہیں, آپ کے میرے تک, عام آدمی تک پہنچا ہے یا نہیں. دیکھیے پازیٹیو انڈیکیٹرز میں سے ایک تو اگر سرمایہ کاری کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ دنیا کی بہترین یا بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ اس کو قرار دیا گیا ہے. یہ پاکستان سے باہر کے سورسز کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا کہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر نے جو ٹیکس کی کلیکشن کی ہے وہ جو ہم نے بجٹ باندھ رکھا تھا, جو ہدف رکھا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, اس سے تھوڑی سی ایکسس ہو گئی. یعنی کہ ایف بی آر کی پرفارمنس جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ٹارگٹ سے جو ہم نے اگری کیا تھا اس سے بہتر ہو گئی. پیٹرول کی قیمت آپ نے دیکھا کہ گری ہے. پیٹرول ڈیزل کی قیمت جب گرتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بسوں کے ٹکٹ کم ہو جاتے ہیں, ٹرکس کے کرائے کم ہو جاتے ہیں, جو سبزی فارم سے مارکیٹ تک آتی ہے اس کا کرایہ کیونکہ کم ہو جاتا ہے, اس کی قیمت میں کچھ کمی آ جاتی ہے. ابھی آج ہی جو پاکستان کا بیورو اسٹیٹسٹکس ہے اس نے اعداد و شمار شائع کیے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. دیکھیے پاکستانیوں جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ سال, 1.5 سال سے 2 سال سے رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہے, اور بڑی تیزی سے مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے.
تو اب جو اکتوبر کا جو نتیجے ہیں جو آج ہمیں نومبر کی 1 تاریخ کو حکومت نے دیے ہیں، اس میں یہ ہوا ہے کہ جو 31% کی شرح تھی مہنگائی کی سپتمبر کے مہینے کی، وہ 27% پہ آئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا گھوڑا جو ہے وہ پہلے کوئی 31 کی رفتار سے بھاگ رہا تھا اور اب وہ 27 کی رفتار سے بھاگ رہا ہے۔ تو مہنگائی ابھی بھی امپروومنٹ جی، اس کا جو گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار ہے اس میں کمی آ گئی۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ عوام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو چینی کی قیمت جو ہے پچھلے 1 مہینے میں اس میں تقریباً 10% کمی آئی، اور ٹماٹر جو ہیں وہ اگر ایئر اوور دیکھیں پچھلے سال اور اس سال کے مقابلے میں اس میں 45% کمی آئی ہے۔ پیاز کی قیمت میں کوئی 17% کمی ہے، جو تازہ سبزیاں ہیں اس میں کوئی 10% کمی آئی ہے۔ اچھا فاروق سلیم صاحب، یہ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں، یعنی بجلی کے بل بڑھا دیے ہم نے، لیکن اس کے باوجود جو گردشی قرضہ ہے وہ جو ہے وہ اس میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ یہ وجوہات کیا ہے؟ گیس کی قیمت بڑھا دی ہے لیکن پھر بھی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ لائن لاسز کی وجہ سے سارا معاملات ہیں کہ آپ کا جو گردشی قرضہ ہے وہ بڑھ رہا ہے؟ اگر یہ لیکیجز ہیں تو ان کو جو ہے وہ بند کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے فی الفور، جو کہ ہم مطلب فوری طور پر یہ اقدامات کر کے تو اپنے یہ جو لیکیجز ہیں ان کو ختم کر سکیں؟ جی، بڑا زبردست سوال ہے، اور یہ دونوں چیزیں بجلی اور گیس، ان کی وجوہات ذرا سی فرق ہیں، دونوں کو الگ الگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی، بجلی میں تقریباً 25 سے 30% جو یونٹس بنائے جاتے ہیں جو حکومت خریدتی ہے وہ چوری ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ 520 ارب روپے کا خسارہ کہتے ہیں، آپ چوری کہہ لیجئے، جو حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں۔ اس میں حکومت کا پچھلے کئی سالوں سے طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جی ہم ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو گردشی قرضہ ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ وہ حکومت سیکھ نہیں رہی، ہم ریٹ بڑھائے چلے جاتے ہیں لیکن سرکولر ڈیٹ میں کمی نہیں آتی۔ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، بالکل ٹھیک کہا۔ تو یہاں پہ چوری روکنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے اوپر سے حکومت اپنا کنٹرول ختم کر دے، یا تو ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا جائے یا ان کو صوبوں کو دے دیا جائے۔ ان کی جو چوری ہے اس کو کس طرح ختم کرنا ہے، جو حکومت نے طریقہ کار اپنایا ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھا دیا جائے، وہ حل نہیں نکل رہا۔ وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، پچھلے کئی سالوں میں وہ طریقہ۔ تو کیا پروپوز کرتے ہیں سر حل آپ؟ جی، وہ حل نہیں۔ جو گیس کا ایشو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ گیس میں ہو یہ رہا تھا کہ ہم حکومت جو ہے وہ $12-13 کی پر یونٹ جو ہے وہ LNG خرید رہی تھی، اور وہ ملک کے اندر اس کو $1.5-2 کی بیچے چلی جا رہی۔ اچھا، اب دیکھیے دنیا میں کوئی بھی دکان جو ہے وہ مہنگا مال خریدتی رہے اور اس کو سستا بیچتی رہے تو وہ دکان بند ہو جاتی، وہ دکان نہیں آتی۔ تو یہاں پہ ضرورت تھی جس کو ہم کہتے ہیں ریشنلائزیشن آف ٹیرف، یعنی کہ جو معقول قیمتیں ہیں گیس کی ان کو سامنے لانا، اور سیاست اور معیشت کو الگ الگ کرنا۔ ابھی پاکستان کے اندر جو گیس کی قیمتیں تھیں وہ سیاسی قیمتیں تھیں۔ جو بھی ہمارا سیاسی لیڈر آتا تھا وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں جا کے اپنے اعلان کر دیتا تھا کہ میں آپ کو 4 لاکھ نئے کنیکشن دے دوں گا۔ خاقان عباسی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مری میں آپ کو 10 لاکھ دے دوں گا، کسی نے کہا کہ میں آپ کو 6 لاکھ دے دوں گا۔ تو جب گیس آپ کے پاس ہے نہیں، لے رہے ہیں آپ $12 کی اور بیچ رہے ہیں آپ $1.5-2 کی، تو وہ کام چل نہیں سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو ہماری 2 گیس کی کمپنیز ہیں، سوئی سدرن اور سوئی ناردرن، ان کے اوپر کوئی 900 ارب روپے کا قرضہ چڑھ گیا۔ بالکل۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان قیمتوں کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے کی گیس ہم حکومت خریدتی ہے اتنی وصولی بھی صارفین سے کی جا سکے۔ جی چوئی صاحب آپ بھی ایک سوال پوچھ لیں فاروق صاحب سے۔ فاروق سلیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو PIA کا اچر ہو گیا ہے، ان کو پیٹرول نہیں مل رہا، لوگوں کو سیٹیں نہیں مل رہی، فلائٹیں نہیں جا رہی، تو اس کا کون بینیفٹ اٹھا رہا ہے؟ اور ملک میں یہی آپ نے افراتفری مچانی ہے یا کوئی ٹھیک بھی کرنا ہے؟
پی آئی اے کا معاملہ کچھ نیا نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ثاقب نثار صاحب نے اس کا ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا، اور اس میں ثاقب نثار چیف جسٹس صاحب نے مجھے ایمیکس کیوری بنایا تھا عدالت کا، اور میں نے بہت لمبا کام کیا پی آئی اے کے اوپر اور ان کی کرپشن کے اوپر، وہاں پہ لیکیجز کیا ہوتی ہیں، وہاں پہ چوریاں کیا ہوتی ہیں۔ آپ ایک اشاریہ اگر دیکھیے کہ پی آئی اے کے پاس کوئی 29 ایئر کرافٹ 30 بھی نہیں بنتے، اور ان 29 ایئر کرافٹ کے لیے انہوں نے 700 پائلٹس رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ پی آئی اے کے اندر ایسے ایسے پرزوں کی خرید کی جاتی ہے جس کے ان کے پاس جہاز ہی نہیں، کوئی 8-10 ارب روپے کی خریداری ایسی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان اشیاء میں ان پرزوں کو جو خریدا جاتا ہے اس میں کمیشن ملتی ہے، وہ آپ لے لیتے ہیں، پرزے آپ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ 18,000 بندہ بھرتی کیتا سی ہوتے، وہ بھی سیاسی، آپ سوچیے نا کہ جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے وہ اپنے جو کارکن ہیں ان کو بھرتی کر لیتی ہے۔ تو طریقہ کار تو صاف ظاہر ہے، جو 90 ارب روپے کا ایک سال کے اندر کمپنی نقصان کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ اس کمپنی کا کاروبار چلائے۔ تو فاروق صاحب، اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے، اب یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ سن رہے ہیں کہ اس کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو اونے پونے داموں بھی پرائیویٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے اثاثہ جات ہیں، اس کے ہوٹلز ہیں، پراپرٹیز اون کرتا ہے پی آئی اے۔ تو اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی ساکھ جو خراب ہوئی ہے، تو کیا اس کی جو ایک ویلیو ہے، جو ویلیو یہ ہولڈ کر رہی تھی، اس سے اب جو مزید ساکھ خراب ہوئی ہے، اس کی ویلیو کو کم ہوئی ہے کہ دانستہ کچھ ہو رہا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ یعنی ہمارا قومی اثاثہ تو ہے، اگر اس کی نچکاری بھی کرنی ہے یا اس کو فروغ کرنا ہے تو کسی ڈھنگ سے کریں، کسی طریقے سے کریں۔ دیکھیے، اگر آپ کسی چیز کو اپنا قومی اثاثہ کہنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ اگر ایک بزنس آپ کا خون پیے چلا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو قومی اثاثہ ڈکلیئر کرنا تو شاید اتنا مناسب نہیں ہوگا۔ صحیح جی۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اس کے جو اثاثہ جات ہیں، پی آئی اے کے اثاثہ جات کی ویلیو اس وقت 100 ارب روپے کی ہے، اور اس کے اوپر جو قرضہ جات ہیں وہ 750 ارب روپے کے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا بزنس جس کے اثاثہ جات 100 ارب کے ہوں اور اس کے اوپر بینک کے قرضہ جات جو 750 ارب کے ہوں، تو اس کی آپ کیا وصولی کر سکتے ہیں؟ اس کو کون سا ایسا بزنس ہے جو اس کو خریدے گا اور آپ کو اس کے نتیجے میں مالا مال کر دے گا؟ یہ نقصان پہ بیچنا پڑے گا، یہ کوڑیوں کے دام بیچنا پڑے گا، اور یہ بیچنا پڑے گا تاکہ آپ کو اور مجھے سالانہ 90 ارب روپے کا نقصان نہ ہو۔ جی چوہی صاحب۔ اور یہ جو انفارمل یا انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، وہ کہتے ہیں 14,000 وہاں سے کلیکٹ ہو سکتا ہے، ہو 7,000 بھی نہیں رہا، تو اس کو کتابوں میں لے کے آنا، اس کو مطلب ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا، اس کا کوئی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور آپ جو ہے ایک شناختی کارڈ جس کے پاس ہے اس کو ہی آپ کیوں نہیں ہے نمبر، اس کا ٹیکس نمبر این ٹی این کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کے جتنے بھی کام ہے وہ لوگوں کو چوری چکاری، ڈاکے پر اور ریاست کو اور ملکنگ پر لگا کے اپنے آپ کو رچ کرنے میں لگے ہیں اور قوم کا بٹھا بٹھا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں، اس پر توجہ نہیں ہے۔ ہم سال سے یہی دیکھ رہے ہیں اور پوری قوم بلیڈ کر رہی ہے۔ جی جوہری صاحب، میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانیوں سے مزید ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، اور پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں کوئی 193 ممالک یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں، واحد پاکستان ملک ہے جہاں پہ ہماری قیادت یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے شہری جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں۔ میں نے آج تک کسی اور ملک کی سیاسی قیادت کو یہ کہتے نہیں سنا۔ میرے خیال میں پرابلم یہ ہے کہ حکومتی اخراجات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ٹیکس کا ایشو پاکستان میں نہیں۔ اور میں آپ کے سامنے جو پروف رکھنا چاہتا ہوں، آج سے 12 سال پرانا بجٹ نکال کے دیکھیے، اس میں جو ٹیکس کا حد تھا وہ 1500 ارب کا تھا۔ اس سال کے بجٹ میں ٹیکس کا حد جو ہے وہ 9,500 ارب ہے۔
تو آپ سوچئے پاکستانی تو ٹیکس دے رہے ہیں 11-12 سال پہلے 1500 ارب دیتے تھے اور اس سال وہ 9,500 ارب دیں گے. ٹیکس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے کلیکشن. لیکن 12 سال پہلے جو حکومتی اخراجات تھے جو 2,500 ارب کے تھے وہ اس بجٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ 14,500 ارب پہ پہنچ گئے. تو جس رفتار سے حکومتی اخراجات بڑھ رہے ہیں آپ پاکستانیوں کا ٹیکس کیا آپ پاکستانیوں کا خون بھی چوس لیں تو وہ پورے نہیں ہوں گے. تو ہمارا مسئلہ ٹیکس کلیکشن کا نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ہے کہ حکومتی اخراجات کو کم کس طرح کرنا. جی بالکل. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بارڈر سمگلنگ ہے اور بالخصوص جو غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی پاکستان میں مقیم تھے انہوں نے معیشت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اور یہ کتنا بوجھ تھے پاکستان کی اکانومی کے اوپر, ریاست پاکستان کے اوپر؟ کوئی اس کا آپ کو کوئی اس کی کیلکولیشن اس سے متعلق آپ کا ہے؟ کیونکہ یہ کچھ لوگ تو ابھی گئے ہیں اور جو بہت بڑی تعداد وہ تو آج بھی پاکستان کے اندر ہی جو ہے وہ موجود ہے اور وہ یہاں سے ابھی تک گئے نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ غیر قانونی بغیر دستاویزات کے جو فارنرز ہیں, جو اللیگل ایلینز ہیں, جو اللیگل مائیگرنٹس ہیں, جو اللیگل ریفیوجیز ہیں, ان کی اجازت نہیں دیتا. جی کوئی بھی دنیا کا ملک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یا ان کو وہ قید کرتا ہے, ان کو جرمانہ کرتا ہے, یا ان کی ملک بدری کرتا ہے, ان کی ڈیپورٹیشن کرتا ہے. دنیا کا ہر ملک یہ کرتا ہے. جس تعداد میں پاکستان میں ہم نے فارنرز کو, اللیگل فارنرز کو, اللیگل ریفیوجیز کو اپنے اندر بٹھا رکھا تھا, ایسی مثال تو شاید دنیا میں اور کہیں نہیں ملی. اور تعداد ہمیں بتائی جاتی ہے کہ 40 سے 50 لاکھ. اب آپ سوچئے اگر 40 سے 50 لاکھ اللیگل فارنرز آپ کے ملک میں بیٹھے ہیں, آپ کے سکولز میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, آپ کے سکولز کے اوپر بوجھ ہے, آپ کے ہسپتالوں کے اوپر بوجھ ہے, آپ کی روڈز کے اوپر بوجھ ہے, آپ کی بجلی گھروں کے اوپر بوجھ ہے, آپ کی گیس کی کمپنیز کے اوپر بوجھ ہے. اگر ان سارے جو برڈنز ہیں ان کو آپ جمع کرنا شروع کر دیں, تو میں نے ایک ایکسرسائز ایک دفعہ کی تھی اور یہ جمع کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ لگ بھگ 100 ارب روپے ماہانہ نکلتا ہے. جو دیکھیے ہمارے پاس آلریڈی ہم غریب ملک ہیں, ہمارے پاس اسکولوں کی کمی ہے, ہمارے پاس ہسپتالوں کی کمی ہے, ہمارے پاس روڈز کی کمی ہے, ہمارے پاس یوٹیلیٹیز کی کمی ہے, ہمارے پاس تیل کی کمی ہے. اگر یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم 40-50 لاکھ اللیگل ریفیوجیز کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ سوچئے کہ نقصان لگ بھگ 100 ارب روپے ماہانہ کا بنتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے ہمیں وقت دیا کس پروگرام میں, اور اس کے بعد ابھی تو وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم جب آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ رابطہ کریں جو وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب سے, اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو پاکستان میں غیر قانونی غیر ملکی جو مقیم ہیں ان کو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی حکومت پاکستان کی جانب سے وہ ختم ہو چکی ہے, تو اب آئندہ جو ہے وہ کیا لائحہ عمل اختیار کرے گی. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب. السلام علیکم سرفراز بگٹی صاحب. وعلیکم السلام بھائی. تو سر یہ بتائیں کہ جو ڈیڈ لائن تھی 31 اکتوبر کی وہ تو ہوگی اختتام پذیر, اب واٹ نیکسٹ؟ جی سوال آپ سے یہ ہے. دیکھیے والنٹیئر ریٹرن جو ہے وہ تو کنٹینیو رہے گا ایسے ہی جیسے ابھی چل رہا ہے. جو لوگ خود جانا چاہتے ہیں ہم ان کو انکریج کرتے رہیں گے. مین وائل ہمارے پروونشل گورنمنٹس اور جو ہماری اسپیشل ٹیریٹریز ہیں وہ اور فیڈرل گورنمنٹ, ہم نے جہاں جیو فینسنگ کی تھی, جہاں ہمیں معلومات تھیں, جہاں اللیگل ایلینز رہ رہے تھے, ہم ان کو پکڑنا شروع کریں گے, بلکہ پکڑنا شروع کر دیا ہے. ان کو لے کے جائیں گے ان ڈیپورٹیشن سینٹرز میں. وہاں سینٹر سے ان کو پھر جیسے آج صبح 6 بجے کے قریب اسلام آباد سے 2 بسز جو ہیں وہ روانہ کی تھی تورخم کی طرف. سملرلی ہر پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ان سینٹرز میں رکھ کے اپنی کیپیسٹی کے مطابق اور پھر ان کو آگے بھیجتے رہیں گے ٹورڈز بارڈرز جو جس ملک سے ہوگا. اچھا سرفراز بگٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کتنے لوگ جا چکے ہیں, کتنا آپ نے ٹارگٹ رکھا تھا, اور کتنے لوگ ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو کہ غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر مقیم ہے؟ پہلے والنٹیئر والا تو معاملہ ختم ہو گیا, لیکن ابھی جو جانا چاہے رضاکارانہ طور پر تو وہ جائے, لیکن اب آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے, یعنی حکومت پاکستان نے بھی کوئی اقدامات اٹھانے ہیں. ویسے تو حکومت پاکستان کی جو وزارت سیفرون ہے ان کے بھی جو ہے اس ہمیں جو ہے وہ مین معاملہ تو ان کا بنتا ہے, جو پرائم رسپانسبلٹی سیفرون منسٹری کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. جی
हसन भाई देखें, वॉलंटियर रिटर्न में तो कोई 2 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो गए हैं जी। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने लीड दी हुई है MOI ने इसमें, और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हमने कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई हैं, और हुकूमत जो है वो तमाम एलियंस को, चाहे वो अर्बन सेंटर्स में हो, चाहे वो हमारे देहातों में हो, जहाँ पर आपको पता है, क्योंकि खुद आप एक ऐसे घर से ताल्लुक रखते हैं कि आपको इर्द गिर्द के माहौल का, इस्लामाबाद का पता है कि कितनी तादाद में लोग जो हैं हमारे पोटोहार रीजन में स्पेशली, और फिर बाकी खुशाब में, एवरीवेयर इन पाकिस्तान, वहाँ पर ये लोग बसगरी का काम करते हैं, जमींदारी का काम करते हैं। तो हमें मालूम है कि कौन कहाँ है। तो हम अपना पूरा एक जो क्रैकडाउन है वो कर रहे हैं, उनको पकड़ेंगे, उनको लेकर आएंगे इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, डिग्निटी के साथ, कोई मैन हैंडल नहीं करेगा, उनको सेंटर्स में रखेंगे, वहाँ उनको खाना और मेडिकल फैसिलिटी जो हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक देकर और फिर बॉर्डर्स पे भेजेंगे। और ये डेली का ऑपरेशन होगा, डेली लोग जा रहे होंगे, कितनी तादाद में जा रहे होंगे। और मैं वैसे भी फिगर्स में इतना ज्यादा फोकस्ड नहीं रहता हूँ, बिकॉज फिगर्स कभी वेरी करते हैं, कभी ज्यादा लोग हो जाते हैं, कभी अचानक कम हो जाता है। तो ये इसी तरह का एक ऑपरेशन चल रहा होगा। जी चौधरी साहब। न अब ये भुट्टी साहब ये फरमाएं कि जो लोगों के यहाँ कारोबार है, जो यहाँ उनके बहुत सारे मफादात क्रिएट हो चुके थे, तो अब आपने अफगानिस्तान से उन लोगों की वापसी के रास्ते मुस्तकिलन बंद कर दिए? चौधरी साहब, बिल्कुल मुस्तकिल बंद नहीं किए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इलीगल है, जिसके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ रह रहा है, गैर कानूनी तौर पे तारकीन वतन है, वो अपने मुल्क जाए। हमारे मुल्क में कारोबार करना चाहता है, हमारे मुल्क में विजिट करना चाहता है, हमारे मुल्क में रहना चाहता है, उसके लिए कानूनी रास्ता अपनाए। और हमारे लिए कानूनी दरवाजे, जहां हम वेस्ट को इनकरेज कर रहे हैं, जहां हम चाइना को इनकरेज कर रहे हैं, जहां हम गल्फ को इनकरेज कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में आके बिजनेस करें, हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें, तो अफगानिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है, हम उनको भी वेलकम करते हैं। लेकिन सिर्फ तरीकाकार पे इख्तलाफ है। इख्तलाफ इस पे नहीं है कि वो यहाँ कारोबार ना करें, वो यहाँ रहें नहीं। इख्तलाफ इस बात पर है कि कानूनी तौर पे रहें, हमारे रेडार पे हों, हमारे टैक्स सिस्टम के अंदर आ जाएं, हमारे जो हमारा स्टेट का एक क्राफ्ट है उसके अंदर आ जाएं, बजाय इसके कि इलीगल एलियंस बन के हमारे सोशल फैब्रिक को तबाह करें, हमारे क्राइम में हिस्सा डालें, हमारे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बगैर किसी टैक्स नेट के यूज करें, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट है। तो जाहिर है वो हमें कोई ना कोई कॉस्ट तो पड़ रही है उसकी। अच्छा सरफराज भुट्टी साहब, ये बताइएगा कि कितना वक्त जो है, आप कहते हैं मैं टाइम तो नहीं दे सकता कि रोजाना जो है फिगर्स में नहीं जा सकता, लेकिन एक कुछ खाका तो आपने ध्यान में रखा होगा। क्या आपकी जो निगरान हुकूमत है, इस निगरान हुकूमत के टेन्योर के अंदर ये तमाम गैर जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की रह रहे हैं, इनका इनखलाब मुमकिन हो सकेगा, या कम से कम 80-85% ये लोगों को आप पाकिस्तान से निकाल पाएंगे? क्या ये चीजें आपको स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे जो आपके पास जो इस वक्त जो वक्त है उस वक्त के अंदर? देखिए, पहली बात तो ये है कि शुरू तो एटलीस्ट हो गया है, खत्म कब होना है ये तारीख बताएगी। लेकिन मुझे ये यकीन है कम से कम 80-90% लोग जो हैं वो विद इन 3-4-5 मंथ्स के एम्बिट में यहाँ से वापस जा चुके होंगे जो इलीगल है। असल में एक चीज बड़ी कंफ्यूजिंग है, खुदा के लिए आपके उससे चैनल के तौसत से मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ। एक तो ये कोई एथनिक ड्राइव नहीं है किसी स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में तारकीन वतन जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है या जिन्होंने हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिन्होंने 2 नंबर शनाख्ती कार्ड बनाया है, जिन्होंने नादरा के अंदर घुस के नादरा के सिस्टम को ब्रीच करके या नादरा के साथ मिलके कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे कोई रिश्वत देकर लेकिन अपने आईडी कार्ड बना लिए, वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी नहीं है। एक वो जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाया, जिन्होंने जाली पासपोर्ट बनाए, ये 2, और तीसरे वो जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये हमारे टारगेट में है। उसके बाद फिर सेकंड फेज आएगा, फिर थर्ड फेज आएगा। ज़ाहिर है ये लंबा स्टेट की एक पॉलिसी है, ये ऐसा नहीं है कि ये 1 महीने में खत्म हो जाएगा। इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। लेकिन हमें बताया जा रहा था कि हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कराची के, वो बता रहे थे कि कराची के अंदर उज़्बेक, ताजिक, ईरानी, अफगानी, ये मुख्तलिफ जो है वो मल्टी नेशनल्स जो हैं वो गैर कानूनी जो है वो गैर मुल्की पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो कोई इस हवाले से कोई फिगर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक जो आपके पास मौजूद है कि कितने लोग हैं कराची के अंदर, और कराची के अंदर जो है कितने, यानी इवन के जो बंगाली भी हैं
بہت سے بنگالی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے وہ بھی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ بھی غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کوئی ایتھنک نہیں. فار ایگزامپل ہزاراز ہیں وہ کوئٹہ میں رہ رہے ہیں, ایرانی بلوچ ہیں وہ بلوچ بارڈرز ایریا میں رہ رہے ہیں یا کوئٹہ میں رہ رہے ہیں یا کراچی میں رہ رہے ہیں. تو اٹ از ناٹ ایتھنک اور اسپیسیفک ایک ملک کے حوالے سے تو نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ نہ صرف اربن سینٹرز جیسے کراچی ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے اربن سینٹرز ہیں اس میں بہت ساری قومیت کے لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں. اور ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہماری کیپیسٹی بھی ہے, ہماری ول بھی ہے کہ ہم نے ان کو ڈھونڈنا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سوسائٹی میں مکس ہو چکے ہیں, ان کو سوسائٹی سے علیحدہ کرنا ہے. اور وہ جو پاکستانی ہیں انہوں نے رول پلے کرنا ہے کہ جو ان کو فیسیلیٹیشن کا رول پلے کر رہے ہیں, جنہوں نے کرائے پہ گھر دیا, جو ان کے بزنسز میں پارٹنر ہے, تو وہ پاکستان کا جو فورن ایکٹ ہے اس کے مطابق وہ اس جرم کا مرتکب ہو رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس جرم کا مرتکب نہ ہو, بیکاز ان کے خلاف تو سزائیں ہوں گی. یہ تو صرف ڈیپورٹ ہوں گے, انہوں نے تو جیل جانا پڑے گا جو پاکستانی اس کام میں ملوث ہوں گے, جو ان کی فیسیلیٹیشن کا کام کر رہے ہوں. تو ہمارے ریڈار میں ہیں, ہم انشاءاللہ ان کو ڈھونڈیں گے. جی چوہی صاحب, یہ سرفراز بگٹی صاحب, ہمیں آپ سے توقع ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر امن و امان کا دورہ ہو. اور نمبر 2, ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ ایک دوسرے ملک نے ان کو پاسپورٹ دیے ہوئے تھے جو پاکستان کے جعلی. اور نمبر 3, اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید بگاڑ کی شکل اختیار کریں یا بہتر ہوں گے. اور چوتھا, اس وقت دہشت گردی اور تخریب کاری اور بغیر ملکی پاکستان دشمن قوتوں کی مداخلت قابو میں آئی ہے یا اس کا لیول ابھی بڑھ رہا ہے؟ آپ نے بات کوزے میں چودھری صاحب بند کر دی ہے. بات اتنی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو. اب ہمارا گھر کیسے ٹھیک ہوگا کہ ہم ودن گھر جو لوگ رہ رہے ہیں, میں اس گھر سے جو میری دیوار چھلانگ کے آیا ہے, میری بیل بجائے بغیر کوئی پچھلی دیوار سے اندر آیا ہے, کوئی کہاں سے, میں ان کو ایک بار باہر نکال رہا ہوں, کہہ رہا ہوں بھائی بیل بجا کے اندر آ جاؤ اگر میرے سے کوئی کام ہے تو ہم اپنا گھر ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس پر ہم کوئی پریشر کسی کا نہیں لیں گے, چاہے کوئی ناراض ہو کوئی خوش ہو, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. ہاں, فورن افیئرز کے جو معاملات ہیں وہ فورن منسٹری دیکھتی ہے, اور آنریبل فورن منسٹر جو ہیں اور فورن سیکرٹری جو ہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, وہ کسی نہ کسی چینل پہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں گے, جو افغان گورنمنٹ ہے یا پوری حکومت جو ان کی ہے. اب جہاں تک آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی, دیکھیں ہم سب کی خواہش ہے کہ یہاں پر ٹیررزم جو ہے وہ کم سے کم ہو اور ختم ہو. دیکھیں 24 جو حملے ہم پر خودکش ہوئے ہیں اس میں سے 14 افغان نیشنلز نے کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا کرائم ہے, اسٹریٹ کرائم ہے, اس میں جب ہمارے پولیس والے ان کو پکڑتے ہیں تو زیادہ تعداد جو ہوتی ہے ہمارے لوکل بھی ہوتے ہیں, اور لیکن ساتھ ساتھ افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس کام میں بھی ملوث ہیں. تو ظاہر ہے ہم جب اپنا گھر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, آپ اندازہ لگائیں کہ ویسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ابھی انگلینڈ یا کینیڈا یا جن لوگوں نے یہاں سے ریپیٹریٹ ہونا ہے, ان افغان باشندوں نے جنہوں نے ان ممالک میں جانا ہے, دے ٹک 2 لانگ ایئرز چودھری صاحب, 2 سال لگے ہیں, ابھی تک وہ پورا نہیں کر سکے, بیکاز وہ ان کی ہر چیز چیک کر رہے ہیں, ایک ایک چیز کو, اور اتنے سینسٹیو ہیں. تو ہمیں بھی سینسٹیو ہونا چاہیے, ہمیں بھی ہارڈن اسٹیٹ ہونا چاہیے. یہ کسی کا جدھر جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے ایک کونے سے داخل ہوتا ہے, دوسرے کونے تک چلا جاتا ہے بغیر کسی ٹریول ڈاکومنٹ کے. یہ ملک ہے یا ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ تو بات اتنی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ٹھیک کریں گے, ہم ہارڈن اسٹیٹ بنیں گے. تو افغانی کتنے ابزار ہو گئے پاکستان میں؟ چوہی صاحب, یہ اگر باقی تفصیل ہم بات کرتے ہیں, سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چوہی صاحب بریک سے پہلے ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے سرفراز بگٹی صاحب سے, تو جی چوہی صاحب. نہیں, اب سوال تو بہت سارے ان سے کرنے ہیں اور وہ جواب بھی دے رہے ہیں, لیکن جو پرائمری کنسرن ہے پاکستانیوں کا, پہلے ایک بوگی کھڑی کی گئی تھی پختونستان کی, ایف یو ریکال, پھر بلوچستان. اب یہ لوگ جو ہیں کچلے گئے اور پاکستان از اے پاورفل اسٹیٹ ٹو ریلائی آن, یا ابھی بھی ہم خطرات میں گرے ہوئے ہیں؟ چودھری صاحب دیکھیں, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف پراکسیز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں 1949 سے آن ورڈ ہم ان پراکسیز کا سامنا کر رہے ہیں. اب پہلی پراکسی جو تھی ہماری, آپ کو یاد ہوگا 1948 میں, اس کی بھی جو پہلا انسرجنٹ تھا اس کو پناہ افغانستان نے دی. ہماری کریشن کی مخالفت افغانستان نے کی.
ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں ایکسیپٹ کرنے کی مخالفت افغانستان نے کی، سو اینڈ سو آن، پھر پشتون ضلع بنا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ہماری فرجیلٹی ہے انسرجنسیز کی وہ تو موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کو آپ رول آؤٹ کر دیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو گیا ہے جس میں کوئی ٹیررزم کا چیلنج نہیں ہے، کرپشن کا چیلنج نہیں ہے، مس کنڈکٹ کا چیلنج نہیں ہے، ڈسپلن کا چیلنج نہیں ہے، فیتھ کا چیلنج نہیں ہے، یونٹی کا چیلنج نہیں ہے. یہ ساری فالٹ لائنز ہیں جو پاکستان کے مختلف ٹائم پہ ہماری کچھ اپنی غلطیاں اور کچھ ہماری اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ بھی، اور پھر ہمارے پاس ہم واحد اسلامک ملک ہیں، اٹامک پاور ہیں. یہ ساری چیزیں جو دنیا کے جو ممالک ہمارے خطے کے آس پاس کے ممالک ہیں وہ ہمارے خلاف اس کی سازش کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب چائنا ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات لوگوں کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں. پھر ہمارا کیا کہتے ہیں، اگر اکنامک گروتھ ہونی ہے چائنا کے ساتھ مل کے وہ لوگوں کی آنکھ میں کھٹکتا ہے. ہمارا رشینز کے ساتھ تعلق بڑھ رہا ہے وہ لوگوں کی آنکھ میں کھٹکتا ہے. سو اینڈ سو آن. تو ہمارے ہاں یہ چیلنجز موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہیں گے. اب ٹیررزم کو اگر آپ لے لیں تو ٹیررزم میں یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا یہ انلیگل ایلین بھی ٹیررزم میں تھے اور یہ چلے گئے تو ٹیررزم ختم ہو جائے گی. ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں. میں یہ کہہ رہا کہ ٹیررزم کا ایک فارم ضرور تھا، یہ اس میں تھوڑا بہت فرق ضرور پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ ختم ہو جائے، یہ ختم تو ظاہر ہے اس طرح نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز کرنی پڑیں گی، کنسسٹنسی کرنی پڑے گی، اور جب تک ہم کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے اپنی پالیسیز میں. آپ دیکھیں ابھی بیچ میں ہم 5 سال ہم نے بالکل 18 سے لے کر 23 تک ہم اپیزمنٹ پالیسی میں تھے. اچھا سرفراز بگٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ آگے جیسے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ جنوری کے آخر میں انتخابات ہو جانے ہیں. اب انتخابات کے دوران جو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ہے وہ جو صوبائی وزراء داخلہ ہیں ان کی تو ہوگی. آپ کی تیاری بھی ہے، یعنی آپ کی مکمل تیاری ہے کیا پرامن جو انتخابات کا انعقاد ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے اور یہ ڈیلیوری دینی ہے آپ نے؟ دیکھیں ہم تو بالکل الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں گے، کمپلیٹلی سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایم او اے کے اندر جو ہمارے پیراملٹری فورسز ہیں یا ان کی کوئی اور سپورٹ ہوگی ہم بالکل ان کو اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے سپورٹ کریں گے. تیاری ہے جی؟ جی بالکل، کیوں نہیں. میرے سوال لے لیں. جی جوئی صاحب. یہ بگٹی صاحب آپ سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے کہ سنس وی آر فاؤنڈ آف یو اینڈ سو آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف انوار کاکڑ صاحب فار ویری لانگ ٹائم. اب وزیر اعظم تو اپنی قسمت سے بن گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہاں بلوچستان گورنمنٹ میں ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو امیڈیٹلی ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ ملک کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. دے آر ویجنگ اے وار اگینسٹ پاکستان. تو کوئی پتہ نہیں کیا ہو از ریسپانسبل فار انڈکٹنگ دس کائنڈ آف ایلیمنٹ اف ایٹ آل. دیکھیے بلوچستان کی ڈائنامکس چودھری صاحب تھوڑی سی آپ کے ڈائنامکس سے ڈفرینٹ ہے. ایک تو یہ کلیکٹو پنشمنٹ یا کلیکٹو ریوارڈ جو ہے یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے. اب اس صدی میں اس کو اس کی ایکسرسائز کرنا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ نامناسب بات ہے. جس طرف آپ ریفر کر رہے ہیں پرابلی اگر میں درست سمجھ رہا ہوں تو آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی طرف ریفر کر رہے ہیں. اگر یہ بات درست ہے تو پھر میں اس حساب سے آپ کو جواب دوں. جی میں اسی کی طرف کر رہا ہوں. جی اب آپ دیکھیں بلوچستان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نواب اکبر خان بگٹی کے نواسے ہیں. سردار چاکر خان ڈومکی قبائل کے سردار اور کئی بار وزیر رہ چکے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. جب نواب اکبر خان بگٹی پہاڑوں میں چلے گئے اور ان کی ایک وائلنٹ ڈیتھ ہوئی، اس وائلنٹ ڈیتھ کے بعد جنرل پرویز مشرف جب سبھی تشریف لائے تو یہ ان کے نواسے تھے کیونکہ تحصیل ناظم تھے. یہ اپنے آئینی اس کو پورا کرتے ہوئے ایئرپورٹ ان کو لینے گئے ہوئے تھے. تو یہ محب وطن پاکستانی ہیں. ایک بھائی جو گیا یہاں پر وہ جب چلا گیا تو انہوں نے اس کو ڈس آن کر دیا. کیا میرے بھائی کے عمل کی سزا مجھے دی جا سکتی ہے؟ جیسے آپ کے ہاں ابھی اسد عمر صاحب پی ٹی آئی میں ہیں اور اسی طرح جو زبیر صاحب ہیں وہ پی ایم ایل این میں ہیں. تو یہ ڈفرینسز ہوتے ہیں اور ٹرائبل سوسائٹی میں یہ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں. اب وہاں پر وہ ایکسٹریم میں چلے گئے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باقی سارے کزنز جہاں پر لیکن سرفراز بگٹی صاحب چلے صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سردار اختر مینگل صاحب تشریف لائے تھے اسلام آباد میں، لانگ مارچ تو ان کا تاریخی ناکامی کا شکار ہوا، لیکن اسلام آباد میں آ کر وہ دھرنا دیا، انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا اور وہ دھرنے کے بعد معاملہ ہمیشہ وہ مسنگ پرسنز کا لے کر آتے ہیں.
لیکن اصل وجوہات ورڈ کی صورتحال اب آپ کو بھی معلوم ہے، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، وفاقی وزیر داخلہ آپ ہیں، وہ یعنی وہاں کی معلومات ہمارے تک بھی پہنچتی ہیں، تو اصل میں کچھ اور سامنے کچھ، یہ کیا تضادات چل رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بڑے عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن قریب ہوتے ہیں، ہم نے آج اسمبلی میں بھی یہ کہا ان کی جماعت کے لوگوں کو کہ جی آپ کے پاس فورمز اویلیبل تھے، آپ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، آپ کے دوست وزندو صاحب کی حکومت کے غیر اعلانیہ شراکت دار رہے ہیں اور پانچوں گھی میں سر کڑائی میں تھا، تو اب آپ حکومت کا حصہ، عمران خان صاحب کی حکومت کا حصہ رہے ہیں، آپ نواز شریف صاحب کی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ وہ حکومتوں کے فورم پہ اس ایشو کو اٹھاتے۔ مسنگ پرسن ایک ڈائسی سبجیکٹ ہے، اس کے کاؤنٹ میں ایشو ہے، اس کے سیلف ڈسپیرنسز کے کیس ہیں، یہ ایک آبجیکٹو ڈبیٹ مانگتا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کا بیٹھ کے۔ ریاست کے خلاف ایک سیریس قسم کی انسرجنسی وہاں چل رہی ہے، اور مجھے تو کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان قوتوں کے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کی لیجیٹیمیٹ وائسز بن رہے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی اسمبلیز میں، پاکستان کی سڑکوں پہ، پاکستان کے چوراہوں پہ، پاکستان کے میڈیا پہ۔ تو اگر ان کی لیجیٹیمیٹ وائس سیپریٹسٹ کی جو ہے وہ پاکستان کے اندر کوئی بنے گا تو دس از الارمنگ۔ جو بات ابھی چودھری صاحب فرما رہے تھے نا، بالکل اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بھائی وہاں پر لشکر بلوچستان ہیڈ کر رہے ہیں، کوئی وہاں پر بی ایل اے ہیڈ کر رہا ہے، ادھر ان کا جو بھائی یہاں پر ہے وہ کیا عمل کر رہا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے بیانی کے ساتھ کھڑا ہے یا پاکستان کے بیانی کے مخالف کھڑا ہے؟ فار ایگزامپل حیدر مری صاحب کو لے لیں یا زامران مری صاحب کو لے لیں، دونوں بی ایل اے اور بی ایل ایف کو یو بی اے کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ان کا بڑا بھائی نواب چنگیز مری، نواب خیربخش مری کے ہوتے ہوئے اس نے پاکستان کی راہ اختیار کی، اس نے پاکستانیت کا پرچم اٹھایا، تو کیا ہم اس کو اس گریڈ میں لے جائیں؟ اسی طرح ڈونکی صاحبان ہیں، انہوں نے پاکستانیت کا پرچار اٹھایا ہوا، آپ ان کے علاقے میں چلے جائیں، آج بھی 14 اگست منائی جاتی ہے، آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر ریلیز کرتے ہیں پاکستان کے حق میں، جب پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے نیریٹو کی وہ نیریٹو دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ چیزوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ضرور ہے۔ اچھا وہ بھائی جس کا بھائی لشکر بلوچستان ہیڈ کرتا ہو وہ ادھر لیجیٹیمیٹ وائس بن رہا ہو، اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں۔ ہاں ادھر اعتراض ہے جو ایک بھائی وہاں پاکستان توڑنا چاہتا ہے، دوسرا بھائی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو شاباشی دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو بیڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کرنے کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا پرانا اور بڑا پیچیدہ ہے۔ چلے ٹھیک ہے سرفراز بگٹی صاحب، وقت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک سیکنڈ جی چوئی صاحب، جی چوئی صاحب کریں۔ بگٹی صاحب پنجابی تانوں اگر آندی ہے تو اسی کہنے انہوں نے کام تو نہیں ونڈیا۔ چوئی صاحب اینج دی گل نہیں ہے، یہ کم نہیں ونڈیا ہوا، یہ دلاں نال پاکستان نال ہے، اگر میری پنجابی چلے بہت بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب کی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے ابھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مہمان موجود ہیں، خالد حسین باٹ صاحب، یہ سربراہ ہیں کسان اتحاد کے۔ تو خالد صاحب یہ بتائیے گا جی کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کسانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ، تو میں سن رہا تھا ندیم افضل چند صاحب کو، وہ تو کہتے ہیں بڑے برے حالات ہیں کسانوں کے، مطلب جو قیمتیں ہو چکی ہیں کھاد کی، یوریا کی اور بجلی کی، تو اب تو زمیندارہ وہ کہتے ہیں کہ فیزیبل رہا ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ حسن ایوب صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب، اور خاص کر ایئر وائی کا شکریہ کہ جب ہم 8 دن دھرنے پہ بیٹھے تھے تو ایئر وائی نے جو ہمیں عزت دی اور اس سے ہماری عوانوں میں بات بھی پہنچی، اور دوسرے میڈیا کا بھی۔ بدقسمتی سے اب دیکھیں کہ ہماری گنے کی فصل تیار ہے جی، پنجاب گورنمنٹ نے ابھی تک ریٹ ہی نہیں ڈیسائیڈ کیا، اور 1 نومبر سے ہمارے جو مل ہیں کرشنگ سیزن سٹارٹ ہو جانا تھا۔ اگر وہ لیٹ کریں گے تو میں اپنی گندم کاشت نہیں کر سکوں گا، جتنا کرشنگ لیٹ ہوگی اتنی میری جو گنا جب تک کٹے گا نہیں میں اپنی گندم کاشت نہیں کر سکتا۔ اتنے برے حالت ہیں کہ پچھلے سال ہم نے 300 روپے ہمیں گنے کا ریٹ دیا، اور اس وقت کھاد کا ریٹ 1800 تھا، ڈیزل کا ریٹ کم تھا اور بجلی کا یونٹ کم تھا۔ ابھی وہ چیز میں ڈبل سے بھی اوپر چلا گیا ہوں، اور سندھ گورنمنٹ نے 1 ہفتہ پہلے 425 روپے کا گنے کا ریٹ رکھا، اور کل انہوں نے اس پہ میٹنگ کی کہ اب ہم اس کو کم کر رہے ہیں۔ اور پنجاب گورنمنٹ کیسا ہماری نگران سیٹ اپ ہے، ہم کوئی کسی پہ وہ نہیں کر رہے کسان، ہم تو جو ہمیں ریلیف دے گا ہمارے لیے وہی بڑی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم تو ایک دفعہ میں 5 روپے 35 روپے یونٹ ملا جب وہ نواز شریف، یہ نہیں کہ ہم کو کوئی کہیں کہ اس دور میں 535 روپے فکس یونٹ کا ریٹ ملا تھا۔ اس کے بعد آج میرا 60 سے 65 روپے یونٹ کا ریٹ ہے۔ کھاد جو میری 2910 روپے ریگولر ہے، 3400 سیکنڈ نمبر پہ ہے، تھرڈ پہ انہوں نے 39۔ ابھی فیکٹری مالکان نے ابھی یوریا کو بھی 3 کنڈیشنز پہ لے گئے،
کہ ہمیں چیک اینڈ بیلنس نہ کر سکے. انہوں نے کہا جی یہ موٹے دانے والی ہے, یہ پیکنگ والی ہے, یہ ریگولر ہے, جبکہ فارمولا اس کا ایک ہی ہے اس کو تیار کرنے کا. ابھی کھاد مجھے جو 3400 والی ہے وہ آج 5000 میں مل رہی ہے. صحیح. اور وہ بھی میں لائنوں میں لگ کے ذلیل خوار ہو رہا ہوں. ہاں یہ بڑی سن رہے ہیں کہ پرابلم ابھی اب یہ دیکھیں کہ ایک ڈی سی اور جو ایگریکلچر والے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی تحصیل میں ڈسٹرکٹ میں کتنے ٹرک آج آنے ہیں. ہم ان کے دفتروں میں بیٹھ کے ان کو جا کے نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ سٹور بڑے پڑے ہیں, اس پہ آپ ایف آئی آر کاٹ دیں. تھوڑی دیر بعد وہ ایک منشی پہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, اور اس کے بعد جب ہم دوبارہ کھاد لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ ادھر سے ہمارے پہ ایف آئی آر کٹوائیے, وہ بھی نہیں ہمیں ملتی. تو میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے ایک بڑا اچھا SIFC والا کیا ہے, بنجر زمینیں آباد کر رہے ہیں. میرا تعلق فوٹا باز سے ہے, تقریباً کچھ 6-7 لاکھ ایکڑ ہے ادھر. FW کی پوری یونٹیں لگی ہیں, زمینیں آباد ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے جی کاٹن بہت ہماری پیدا ہو رہی ہے. 1 لاکھ ایکڑ بھاولپور اور یزمان کے قریب جو آرمی نے آج سے 5 سال پہلے شودا کو دیا تھا, اس کی فصلیں ابھی نکلی ہیں, تو ان کی کہتے ہیں پیداوار بڑھ گئی ہے. تو ہمارے حالات اتنے کمزور ہو گئے ہیں. ابھی آپ کو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میرا 200 کسان 5 دن سے ویاڑی اور آرف والے میں جیلوں میں ڈال دی ہے. ستلج کی فلڈ کی وجہ سے ہماری وہ زمینیں تباہ ہو گئی تھی. بجلی بل دینے کے لیے کسان کے پاس پوزیشن نہیں تھی. ہماری اوور انسٹالمنٹس کا آپ کی ڈیمانڈ بھی آئی تھی. ہاں, اوور بلنگ تھی ہماری 2015-2018 میں. انہوں نے اوور بلنگ کر دی تھی ہمیں. ہم نے آ کے سیکٹری پاور سے منسٹری سے ملے کہ خدا کے واسطے یہ ہمارا 25-25 لاکھ تو بل نہیں ہو سکتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی معذرت یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ARY کے پلیٹ فارم سے جو آواز ہے وہ پنجاب حکومت اور کسان اتحاد کی آواز جو ہے متعلقہ حکومت کے جو نمائندگان ہیں ان تک پہنچے گی, اور ان کی مشکلات کے لیے جو عملی طور پر کوئی داد رسی کے لیے اقدامات جو ہیں ہمارے ذمہ داران کریں گے. آج کا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. ناظرین, کل آپ سے ملاقات کریں گے. بہت بہت شکریہ.